नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइजक है। मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है और मैं आप सबको खुशखबरी प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को बांट सकूँ। तो आएँ खुदा के मुकद्दस कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। मेरा ईमान है कि आप सब रेडी हैं। तो आएँ खुदा के लातब्दील कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें। ज़बूर की किताब उसका 19वां ज़बूर और उसकी पहली 6 आयात की हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से तलावत सुनेंगे। ज़बूर की किताब उसका 19वां ज़बूर और उसकी पहली 6 आयात खुदा के मुकद्दस कलाम में से पढ़ी जाएंगी। मेरे साथ रहिएगा। खुदा के मुकद्दस कलाम में से ज़बूर 19 उसकी पहली 6 आयात। खुदा का कलाम फरमाता है, आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है और फ़ज़ा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलना है ना कलाम, ना उनकी आवाज़ सुनाई देती है। उनका सुर सारी ज़मीन पर और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुँचा है। उसने आफ़ताब के लिए उनमें खैमा लगाया है, जो दुल्हे की मानिंद अपने खलवत खाना से निकलता है और पहलवान की तरह अपनी दौड़ में दौड़ने को खुश है। वो आसमान की इंतहा से निकलता है और उसकी गश्त उसके किनारों तक होती है और उसकी हरारत से कोई चीज़ बेबहरा नहीं है। खुदा उनके पाक कलाम के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले, आमीन। आज खुदा के खूबसूरत कलाम में से जो पैगाम मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो ये है कि वाई वी शुड वर्शिप गॉड। हमें खुदा की क्यों इबादत करनी चाहिए, क्यों खुदा की इबादत करनी चाहिए, क्यों, क्या सबब है कि हमें खुदा की इबादत करनी चाहिए, वजह क्या है। कई बातें हो सकती हैं। मैंने जब जब ये पैगाम कलीसियाओं के अंदर सुनाया है तो मैंने सवाल लोगों के सामने रखा, कलीसियाओं के सामने रखा कि क्यों हमें खुदा की इबादत करनी चाहिए, आप क्यों खुदा की इबादत करने के लिए चर्च के अंदर आए हैं। तो जवाब बड़े इंटरेस्टिंग थे, बड़े दिलचस्प थे और मुख्तलिफ थे। किसी ने कहा मैं इसलिए खुदा की इबादत करता हूँ, या मैं करने के लिए आया हूँ, खुदा मुझे शिफा दे। किसी ने कहा कि इसलिए कि खुदा मुझे बरकत दे। किसी ने कहा कि इसलिए कि खुदा हमें शिफा दे या बरकत दे, या खुदा और तरह की कोई बरकतें हमें अता करे। तो मैंने कहा कि आप सबके जवाब गलत नहीं हैं, जवाब दुरुस्त हैं, लेकिन हमें क्यों खुदा की इबादत करनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मुख्तलिफ सोच देना चाहता हूँ कि हमें खुदा की इबादत क्यों करनी चाहिए। पहले नंबर पर आज जो कलाम मुकद्दस का आपने हिस्सा सुना है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन साथ साथ पहले नंबर पर क्यों हमें इबादत करनी चाहिए। क्या इसलिए कि खुदा मुझे बरकत दे, क्या इसलिए कि खुदा मुझे शिफा दे, या इसलिए कि खुदा मुझे मेरे माली हालात दुरुस्त करे, या इसलिए कि खुदा मेरी मुश्किलात को हल करे। ये सारी चीज़ें हमारी ज़रूरत हैं, लेकिन खुदा की इबादत जब हम करते हैं तो हमें खुदा की इबादत पहले नंबर पर इसलिए करनी चाहिए कि वो इबादत के लायक खुदा है। He deserves worship. वो इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए। इसलिए नहीं कि खुदा मेरे लिए ये करे, खुदा मेरे लिए वो करे, खुदा मुझे ये दे या खुदा मुझे वो दे। जब जब इबादत करनी है वो इस ज़हन के साथ करनी है कि He deserves worship. वो इबादत के लायक है, वो इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए, उसकी प्रस्तश की जाए, उसके नाम को मुबारक कहा जाए। किसी ने कहा कि प्रेज फिट्स टू हिम, कि इबादत अगर किसी पर की करनी चाहिए, अगर किसी पर सूट करती है तो वो खुदा है। तो जब हम खुदा के घर आते हैं, चर्च जाते हैं या इबादत करते हैं, इसलिए नहीं अपने ज़हन में हमने रखना, हमने अपने इबादत इसलिए नहीं करनी अपने ज़हन में रख कर के खुदा मुझे ये करे। उसने पहले ही आपके लिए बहुत कुछ किया हुआ है, वो पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर चुका है। उसने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया के अंदर भेज दिया।
اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے قربان کر دیا۔ جب ہم گنہگار تھے، جب ہم اس لائق نہیں تھے کہ ہمارے ساتھ محبت کی جائے، ہمیں پیار کیا جائے یا ہم پر ترس کھایا جائے، جب ہم گناہ کے اندر پڑے ہوئے تھے، جب ہم خدا سے دور تھے، خدا کے دشمن تھے، اس وقت بھی اس نے ہم سے محبت کی اور اپنے بیٹے کو ہمارے گناہوں کے لیے دے دیا۔ اور خوبصورت بائبل کی آیت کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو خدا کی عبادت اس لیے کریں کہ اس نے پہلے ہی ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہوا ہے۔ خدا پہلے ہی ہمارے لیے بہت کچھ کر چکا ہے۔ اس لیے نہیں کہ خدا میرے لیے کرے، بلکہ اس لیے کہ جب عبادت کریں اس لیے کریں کہ خدا عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اگر کسی کی عبادت زیبا ہے، کسی کو عبادت سوٹ کرتی ہے، یا وہ جو عبادت کے اگر کوئی لائق ہے، تو وہ میرا اور آپ کا خدا ہے۔ ابھی آپ نے کلام مقدس میں سے سنا ہے، زبور 19 کی یہ آیات انتہائی خوبصورت ہیں۔ یہ مخلوق، یہ ساری کائنات جو خدا نے خلق کی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی عبادت کسی لالچ کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ خدا ان کے لیے کچھ کرے؟ نہیں، بلکہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ نہ بولنا ہے نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ان کا سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے۔ یہ ساری کائنات، یہ ساری خلقت، زبور نویس کہتا ہے کہ آسمان پر نظر کریں، وہ خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ آسمان کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کا ڈیزائنر ہے، کوئی اس کا خالق ہے، اس کے پیچھے کوئی ہے جس نے اس کو خلق کیا ہے۔ جب آسمان کو دیکھتے ہیں، خوبصورت آسمان، فضاؤں کو دیکھتے ہیں خوبصورت، اس کی دستکاری کو دیکھتے ہیں خوبصورت، جب ہم ساری چیزوں پر نظر کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ یس، یہ کوئی ہے جس نے خلق کیا ہے، کوئی عظیم ہستی ہے جس نے یہ بنایا ہے، اور وہ جس نے یہ ساری چیزیں خلق کی ہیں وہ عبادت کے لائق ہے۔ دن سے دن بات کرتا ہے، رات کو رات حکمت سکھاتی ہے، اور لکھا ہے کہ نہ بولنا ہے نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے، یعنی کہ نہ وہ بول رہے ہیں، آسمان بولتا نہیں ہے، زمین بولتی نہیں ہے، لکھا ہے کہ فضا بولتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی نہ بولنا نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن ان کا سر ساری زمین پر ہے، ان کی آواز ساری زمین پر سنائی دے رہی ہے، اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے۔ اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا ہے، جو دلہے کی مانند اپنے خلوت خانہ سے نکلتا ہے اور پہلوان کی طرح اپنی دوڑ میں دوڑنے کو خوش ہے۔ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے، اس کی گشت اس کے کناروں تک ہوتی ہے، اور اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بہرا نہیں ہے۔ یہ خدا کی دستکاری، اس کی تخلیق، اس کی ساری کاریگری دیکھ کر دل کرتا ہے کہ اس کی پرستش کی جائے، دل کرتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جیسے جیسے آپ اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر، اس کی کریشن پر، اس کی تخلیق پر نظر کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ قدرت والا خدا ہے، وہ عبادت کے لائق خدا ہے۔ عبادت اس کو زیب ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ ہمارا خدا قدرت والا خدا۔ جب آپ خدا کی بیوٹی کو دیکھتے ہیں، اس کائنات کو دیکھتے ہیں، اس کے مناظر کو دیکھتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی ہمارے دل میں آتا ہے کہ اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو خدا کی عبادت اس لیے نہیں کہ وہ کچھ کرے، بلکہ اس لیے کہ اس نے پہلے ہی بہت کچھ کیا ہوا ہے، وہ عبادت کے لائق ہے۔ اس لیے ذہن میں رکھیں کہ جب عبادت کریں صرف اس لیے
کہ وہ اس لائق ہے. انکنڈیشنل ورشپ, کسی شرط کے ساتھ نہیں کہ خدا میرے لیے کچھ کرے گا اس لیے میں اس کی عبادت کروں گا. نہیں, خدا کر رہا ہے, کرے گا بھی, اور اس نے پہلے کیا ہوا ہے, اس لیے خدا کی میں عبادت کرتا ہوں. اس لیے آپ کو خدا کی عبادت کرنی چاہیے کہ وہ اس لائق خدا ہے. اس نے ہمیں نجات دی ہے اپنے بیٹے کو قربان کر کے. اس نے ہمارے گناہ بخشے ہیں. وہ ساری پرستش, ساری عبادت کے لائق ہے. ہاللویہ سانگز یعنی کہ جو ہاللویہ زبور ہیں, حمد کے زبور ہیں یا تعریف کے زبور ہیں, زبور 146 سے 150 تک, میں دیکھ رہا تھا کہ ان زبوروں کے اندر 146 زبور سے شروع کریں تو میں پتہ چلتا ہے کہ کیسے یہ خدا کا بندہ زبور نویس زور دیتا ہے کہ خدا کی عبادت کرنی چاہیے. زبور 46 کی اگر آپ چند میں ابتدائی آیات پڑھوں تو یہاں پر لکھا ہے, خداوند کی حمد کرو اے میری جان, خداوند کی حمد کر, میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا. جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا. نہ عمرہ پر بھروسہ کرو نہ آدم ذات پر, وہ بچا نہیں سکتا. اس کا دم نکل جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے, اسی دن اس کے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے, اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے, جس نے آسمان اور زمین اور سمندر کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا, جو سچائی کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے. خداوند کی حمد کرو. کس لیے؟ کیونکہ ساری چیزوں کا خالق وہ ہے, ساری چیزوں کا بنانے والا یہ ہے. اب چند آیات میں زبور 147 میں سے پڑھنا چاہتا ہوں. لکھا ہے, خداوند کی مدح سرائی کرنا بھلا ہے, اس لیے کہ یہ دل پسند اور ستائش زیبا ہے. خداوند کی حمد کرنا بھلا ہے اس لیے کہ یہ دل پسند اور ستائش زیبا ہے. خداوند یروشلم کو تعمیر کرتا ہے, وہ اسرائیل کے جلاوطنوں کو جمع کرتا ہے. یعنی کہ he has already done a lot for us. بہت کچھ اس نے ہمارے لیے, جو کچھ آپ کے پاس ہے, جو کچھ آپ استعمال کر رہے ہیں, اگر آپ کے پاس اچھی صحت ہے, یہ اس کے فضل کی وجہ سے ہے, یہ اس کی محبت ہے. اگر آپ اس کی برکتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں, اچھی صحت انجوائے کر رہے ہیں, آپ کو خوبصورت گھر ملا ہے, جو کچھ بھی آپ کے پاس آج کے دن تک ہے, it is given by him. اس نے دیا ہوا ہے, تو اس کی عبادت ہمیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ وہ اس لائق ہے. وہ خدا ہے اور وہ اس لائق ہے. 148 زبور, خداوند کی حمد کرو, آسمان پر سے خداوند کی حمد کرو, بلندیوں پر اس کی حمد کرو, اے اس کے فرشتوں سب اس کی حمد کرو, اے اس کے لشکروں سب اس کی حمد کرو, اے سورج اے چاند اس کی حمد کرو, اے نورانی ستاروں سب اس کی حمد کرو, اے فلک الافلاک اس کی حمد کرو, اور تو بھی اے فضا پر کے پانی, یہ سب خداوند کے نام کی حمد کرے. زبور نویس بلاتا ہے, دعوت دیتا ہے, عرض کرتا ہے, زور دیتا ہے, خداوند کی حمد کرنی چاہیے کیونکہ وہ اس لائق خدا ہے, وہ پرستش کے لائق خدا ہے. He deserves worship. اس کی عبادت کرنا جائز اور ضروری ہے. بلندیوں پر اس کی حمد کرو, اس کے فرشتوں اس کی حمد کرو, لشکروں حمد کرو, سورج چاند اس کی حمد کرو, نورانی ستاروں اس کی حمد کرو, فلک الافلاک اس کی حمد کرو, آسمانوں اس کی حمد کرو, اے فضا تو بھی اس کی حمد کر. یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے. اس نے ان کو عبدالآباد کے لیے قائم کیا, اس نے اٹل قانون مقرر کر دیا. زمین پر سے خداوند کی پہلے آسمانیوں کو دعوت دی ہے, پھر وہ زمینیوں کو دعوت دیتا ہے. اے پہاڑوں سب ٹیلو اس کی حمد کرو, اژدہاؤ سب گہرے سمندروں, اے آگ اور اولو, اے برف اور کوہر سب اس کی حمد کرو. اے طوفانی ہوا جو اس کے کلام کی تعمیل کرتی ہے اس کی حمد کر. اے جانوروں سب چوپایو اس کی حمد کرو. اے زمین کے بادشاہوں سب اس کی حمد کرو. اے عمراء اور زمین کے سب حاکموں,
اے نوجوانوں اور کماریوں، بڈھوں، بچوں، سب اس کی حمد کرو۔ خداوند پرستش، حمد، تمجید کے لائق ہے۔ اس جیسا کوئی نہیں ہے جس کی پرستش اور حمد کی جائے۔ میں آپ کو اس پیغام کے وسیلے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کی عبادت کریں، اس لیے نہیں کہ وہ میرے لیے کچھ کرے، اس لیے کہ وہ اس لائق ہے، وہ بھلا خدا ہے۔ زبور 148 انتہائی پیارا زبور۔ اے نوجوانوں، کنواریوں، بڈھوں، بچوں، سب اس کے نام کی حمد، کیونکہ صرف اسی کا نام ممتاز ہے، اس کا جلال زمین اور آسمان سے بلند ہے، اور اس نے اپنے سب مقدسوں یعنی اپنے مقرب قوم بنی اسرائیل کے فخر کے لیے اپنی قوم کا سینگ بلند کیا۔ خداوند کی حمد کرو۔ یہ زبور جو ہیں حمد سے شروع ہوتے ہیں، حمد پر ختم ہوتے ہیں۔ خداوند کی حمد کرو۔ خداوند کی حمد کرنا زیبا ہے، یہ اس کے نام کے لیے ہے۔ زبور 149 خداوند کی حمد کرو، کہ خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ اور مقدسوں کے مجمع میں اس کی مدح سرائی کرو۔ اسرائیل اپنے خالق میں شادمان رہے۔ اور پھر 150 زبور خداوند کی حمد کرو، تم خدا کے مقدس میں اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے فلک پر اس کی حمد کرو، اس قدرت کے کاموں کے سبب سے اس کی حمد کرو۔ ہر متنفس خداوند کی حمد کرے، ہر جس کے اندر روح ہے، جو روح رکھتا ہے وہ خداوند کی حمد کرے، کیونکہ وہ حمد کے لائق خدا ہے۔ خداوند کی حمد کرنا ضروری ہے، اس لیے نہیں کہ وہ مجھے کچھ دے، اس لیے کہ وہ پہلے ہی دے چکا ہے اور وہ پرستش اور حمد کے لائق ہے۔ اس لیے جب آپ خدا کی حمد کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس طرح سے کریں کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم انسان ہوتے ہیں، ہماری ضروریات ہیں، ہم خدا کے پاس جب جاتے ہیں ہم اپنی دعائیں اس کے سامنے رکھتے ہیں، یہ قابل فہم چیزیں ہیں، لیکن اس ذہن کے ساتھ جائیں کہ میں خدا کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس ذہن کے ساتھ خدا کی عبادت میں عبادت کر رہا ہوں، اس کے نام کو جلا دے رہا ہوں، وہ ساری چیزیں جانتا ہے، وہ آپ کو برکت دے گا۔ آج آپ دعائے ربانی دیکھیں، پہلے خدا کا ذکر ہے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، خدا کو مبارک کہیں۔ 10 احکام کے اندر پہلے خدا سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس لائق ہے۔ بعد میں ضرورتوں کا ذکر آتا ہے، دعائے ربانی میں بعد میں ضرورتوں کا ذکر آتا ہے، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، لیکن پہلے خدا ہے۔ آپ خدا کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں، اس طرح سے خدا کی عبادت کرنے کی کوشش کریں، اس طرح سے دعا کرنے کی کوشش کریں، اس طرح سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں کہ پہلے خدا، اس لیے کہ وہ لائق ہے، اس لیے کہ وہ اس ساری باتوں کے لائق خدا، اس لیے میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، اس کی پرستش کر رہا ہوں۔ دوسری بات، خداوند کی عبادت کرنی چاہیے۔ کیوں خداوند کی عبادت کرنی چاہیے؟ اس کی قدوسیت اور اس کے جلال کی وجہ سے۔ خداوند قدوس ہے، وہ پاک خدا ہے، وہ جلال سے بھرا ہوا خدا ہے، اس کی عبادت کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ ہولی خدا ہے، پاک خدا ہے۔ یسایہ اس کے 6 باب میں اگر آپ پڑھیں پہلی 4 آیات میں، تو یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ کس طرح سے جب یسایہ نبی نے خدا کے مکاشفات وہ لے رہا تھا، خدا کی قدرت کے کاموں کو دیکھ رہا تھا، تو 6 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا۔ اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں، اور مکان دھویں سے بھر گیا۔ یہاں پر یسایہ نبی، خدا کا بندہ، دیکھتا ہے کہ
آسمانی مناظر ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ایک عجیب مخلوق ہے جس کے 6 پر ہیں، 6 بازو ہیں، وہ 2 سے منہ ڈھانپتے ہیں، 2 سے اڑتے ہیں، 2 سے پاؤں ڈھانپتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ سایہ جو چیز جس چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے، جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، عزیہ بادشاہ لمبے عرصے کے لیے حکمران رہا، لمبے عرصے تک وہ حکمرانی کرتا رہا، لیکن یہ سایہ اس بات پر زور دیتا ہے لمبے عرصے کے باوجود بھی اس کے تخت کو زوال ملا، وہ اس دنیا کے اندر نہ رہا، مر گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن فوراً وہ ذکر کرتا ہے کہ میں نے خداوند کو بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، عزیہ زمین پر تھا، بادشاہ تھا، لمبے عرصے تک بادشاہ تھا، لیکن مر گیا۔ لیکن خداوند جو بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھا ہے اسے اس نے دیکھا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ بادشاہ کبھی زوال پذیر نہیں ہوگا، یہ بادشاہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کی بادشاہت کو زوال نہیں آئے گا، اس کی بادشاہت کا سقوط نہیں ہوگا، اس کی سلطنت کا سقوط نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ برباد نہیں ہوگی، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی ہے۔ اور یہ خوبصورت بیان خداوند کی قدوسیت، اس کی قدرت اور اس کے عجائب کا بیان کرتا ہے۔ دوسری آیت میں لکھا ہے اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک سے 2 اپنا منہ ڈھانپے تھا، اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا۔ یہ تکریم کی علامت ہے۔ سرافیم یہ عجیب مخلوق جو خداوند کے تخت کے سامنے ہیں، امیڈیٹ پریزنس کے اندر ہیں۔ ایسے سرافیم ہم بائبل میں نہیں پڑھتے کسی اور جگہ پر، میں اس پر زیادہ زور نہیں دینا چاہتا، میں پہلے ہی اس پر پیغام دے چکا ہوں۔ تو یہ سایہ دیکھتا ہے کہ یہ خداوند کے حضور کھڑے ہیں، 2 سے اپنے منہ ڈھانپے ہوئے ہیں، 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتے ہیں۔ خاص طرح کی ان کی بناوٹ ہے، خاص طرح کی ان کی شکل ہے، خاص طرح کی ان کی تخلیق ہے، چونکہ یہ امیڈیٹ خداوند کی پریزنس کے اندر ہیں، اور یہ 2 سے منہ ڈھانپے ہوئے ہیں، یہ خدا کے جلال کتاب نہیں لا سکتے ہیں، اور وہ پکار رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے، اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ یہ سایہ کہتا ہے کہ میں نے اس مخلوق کو، خدا کو پکارتے، اس کی حمد کرتے، اس کی تمجید کرتے ہوئے سنا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ قدوس قدوس رب الافواج ہے۔ اٹ مینز ہولی ہولی ہولی۔ 3 بار دہرانا عبرانی زبان کے اندر، یا دہرانا کسی چیز کو جس پر زور دینا ہوتا تھا، عبرانی زبان اس کو دہرایا جاتا تھا، یہ دہرا رہے ہیں، زور دے رہے ہیں، قدوس قدوس قدوس، ہولی ہولی ہولی، کہ خداوند جتنا کوئی قدوس اور پاک نہیں ہے، وہ عبادت کے لائق خدا ہے۔ یہ سرافیم اس کی پرستش کر رہے ہیں کیونکہ وہ پرستش اور عبادت کے لائق خدا ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تیسری بات، کیوں خداوند کی عبادت کرنی چاہیے؟ کیونکہ خداوند جو ہے بائبل مقدس ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اس کی فرما برداری، اس کی عبادت جو ہے اس لیے کرنا چاہیے کہ وہ یہ سب ڈیزرو کرتا ہے، یعنی کہ اس کی فرما برداری، اس کے کلام کی پیروی ہونی چاہیے، جو کہ اس لائق ہے، فرما برداری کے لائق خدا ہے۔ میرے عزیزو، انکنڈیشنل فرما برداری، اس کے حکموں کو ماننا چاہیے، کیونکہ اس کے حکم ہماری بہتری کے لیے ہیں، اس کے حکم ہماری بھلائی کے لیے ہیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی فرما برداری کریں، اس کی پرستش کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی بات مانیں۔ میں ایک دن بتا رہا تھا لوگوں کو کہ ہمیں خدا کی انکنڈیشنل فرما برداری کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اس نے ہمیں برکتیں دی ہیں، سب کچھ دیا ہے۔ اور ساتھ میں نے ماں باپ کا ذکر کیا۔ آپ اپنے ماں باپ کی
کیوں فرما برداری کرتے ہیں یا کیوں کرنی چاہیے ہمیں؟ اس لیے کہ ماں باپ ہمارے لیے کچھ اور کریں؟ نہیں، ماں باپ نے پہلے ہی آپ کے لیے بہت کچھ کیا۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کی اس لیے خدمت کر رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں کہ آپ ان سے کچھ لیں یا وہ آپ کو کچھ دیں، یا آپ ان کی جائیداد یا ان کے بینک یا کوئی اور کسی چیز کو اپنے نام لگائیں، اس لیے اگر آپ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر رہے ہیں تو یہ فرما برداری فیک ہے، شیلو ہے، خالی ہے۔ ایسی فرما برداری خدا نہیں چاہتا، ایسی فرما برداری ہونی نہیں چاہیے۔ اس لیے خدا کی فرما برداری کریں کہ وہ اس لائق خدا ہے، اس نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ جب آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، انکنڈیشنل فرما برداری، انکنڈیشنل اوبیڈینس کریں، اس طرح سے انکنڈیشنل خدا کی فرما برداری کریں۔ جو خدا کہتا ہے اس کی باتوں کو مانیں، اس کی باتوں کو سنیں، چونکہ خدا اس لائق خدا ہے۔ ایک اور بات میں کہہ رہا تھا کہ جب آپ کسی میوزیشین کی تعریف کرتے ہیں، کیا اس نے آپ کو پیسے دیے ہوتے ہیں کہ آپ اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ جب آپ اس کے آرٹ کو دیکھتے ہیں، آپ اس کے فن کو دیکھتے ہیں، تو آپ بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں، واہ واہ کیا بات ہے۔ سبب کیا؟ اس لیے کہ اس کے آرٹ نے آپ کو، آپ کے دل کو ابھارا ہے کہ آپ تعریف کریں۔ جسٹ لائک اسی طرح سے خدا اس لائق ہے اس کی عبادت کی جائے۔ خدا کی قدرت کے سبب سے اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی پاکیزگی کے سبب سے اس کی فرما برداری اس لیے کرنی چاہیے، اس لائق ہے۔ تو میرے عزیزو، کہتے ہیں کہ God is most glorified in us when we are most satisfied in Him۔ آپ جو کچھ آپ کے پاس ہے، آپ کو اس میں سیٹسفائی ہونا چاہیے، اور خدا آپ میں جلال پائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں آپ اس میں مطمئن نہیں ہیں، if you are not satisfied in Him, how He will be glorified in you۔ خدا آپ میں، مجھ میں کبھی جلال نہیں پا سکتا اگر ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں۔ میں بلیو کرتا ہوں کہ میں بڑا مطمئن ہوں، اس لیے کہ خدا نے بڑے کام کیے میرے لیے۔ اب میں جب عبادت کرتا ہوں، اس لیے میرے دل میں آتا ہے کہ میں اس لیے خدا کی عبادت کرتا ہوں کہ اس لائق ہے، خدا نے بڑے کام کیے۔ آج میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ ایسے خدا کا تجربہ کریں۔ جب خدا کی عبادت کریں، اس ذہن کے ساتھ کریں کہ وہ پرستش عبادت کے لائق خدا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے اپنی زندگی میں آنے دیں۔ مختصر دعا کریں کہ خدا یسوع مسیح، تو میرا نجات دہندہ ہے، میری زندگی میں آ، میں تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ وہ آپ کی زندگی میں آ کر آپ کی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، اس لیے اس کی عبادت اس لیے کریں کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔